बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बज़ाहिर 26वीं गैर आइनी तरमीम का बिल सेनेट ऑफ पाकिस्तान से गैर आइनी तरीके से मंजूर करवा लिया गया है और ज़राए का यह दावा है कि आज ही कौमी असम्बली से भी इस गैर आइनी तरमीम को गैर आइनी तरीके से मंजूर करा लिया जाएगा। लेकिन इस्लामाबाद के बाखबर हलकों जिनका कुछ अहम तरीन कानूनदानों से राब्ता है, उनका यह कहना है कि यह गैर आइनी तरमीम पास होने के बाद अपने पहले मरहले में ही मुकम्मल तौर पर फारिग हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस गैर आइनी तरमीम को उड़ा कर रख देगी। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इशारा भी दिया जा चुका कि यह लड़ाई का खात्मा नहीं बल्कि लड़ाई का आगाज़ है। और ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 12 जजेस ने इस बात का फैसला किया है कि मुल्क के नए चीफ जस्टिस आइन और कानून के मुताबिक मंसूर अली शाह साहब ही होंगे और जिस दिन इस गैर आइनी तरमीम को नाफिज करने की कोशिश की जाएगी ऐन उसी दिन, यानी कि कहा यह जा रहा है कि 25 अक्टूबर को काजी फाइज ईसा साहब की मुद्दत मुलाजमत ख़त्म होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 12 से ज़ायद जज साहबान ने यह फैसला किया है कि वो मंसूर अली शाह से नए चीफ जस्टिस के तौर पर हलफ लेंगे। क्या मामलात एक बार फिर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ जा रहे हैं? ज़राए का यह भी दावा है कि कल की मुलाकात के दौरान इमरान खान की जानिब से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को भी एक ख़तरनाक चैलेंज दिया गया है, जिसकी तफसीलात आइंदा आने वाले चंद दिनों में सामने आएंगी। सरदस्त आज 3 बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई। एक, मौलाना फजल रहमान का बिल्कुल आज आखिरी दिन, यानी जिस दिन ये तरमीम पेश होना थी उस दिन ये कहना कि अब वो हुकूमती और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मुसवदा है उसके ऊपर वो मुत्तफिक हो चुके हैं। हुकूमत की जानिब उनका चले जाना और तहरीक इंसाफ का इस सारे अमल का बाइकाट करना। मौलाना फजल रहमान और बैरिस्टर गौहर ने अगरचे मीडिया से मुश्तरका गुफ्तगू की। मौलाना फजल रहमान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तारीफ़ की, तहरीक इंसाफ ने मौलाना फजल रहमान की तारीफ़ की। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि इस तमाम तर अमल के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ होता रहा ये बिल्कुल हक बजाने में, इनका हक है कि ये सारे अमल का बाइकाट करें। लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने जो किरदार अदा किया हमारे साथ बातचीत के दौरान, मैं उसकी तारीफ़ करता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी मौलाना फजल रहमान साहब का इस दौरान जो किरदार रहा उसको सराहा गया। मौलाना फजल रहमान साहब की जानिब से इस बात का दावा किया गया कि ये एक काला सांप था, जहरीले डंग वाला, लेकिन हमने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी मुशावरत के ज़रिए इसका काफ़ी सारा डंग निकाल दिया है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि डंग कम हो या ज़्यादा, इसका डंग मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फैसला कर चुकी है। आज जनाब 65 अरकान की जानिब से मार धाड़ कर और जो है वो डरा धमका कर और लालच देकर नंबर्स तो पूरे कर लिए गए, लेकिन अहम तरीन नुक्ता इसके अंदर है पेशावर हाई कोर्ट के दौरान KPK के सेनेट इलेक्शन के हवाले से दरखास्त जो कि पेंडिंग है 22 अक्टूबर को, जिसकी समाअत होनी है और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। इससे पहले कि हम इस मामले को लेकर आगे बढ़ें, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, वो अवाम जो कि बज़ाहिर इस हुकूमती प्रोपेगेंडे की वजह से मायूस हैं या नाउमीद हैं, उनके लिए सबसे पहले इमरान खान का पैगाम, पहले इसे सुनिए फिर मामलात को आगे बढ़ाते हैं। जनाब, मैं अपनी सारी कौम को फिर से ये पैगाम देना चाहता हूँ, मैं आखिरी सांस तक इस जुल्म के निज़ाम का मुकाबला करूंगा। जब तक मेरे मुल्क में हकीकी आज़ादी नहीं आई मैं उसकी जद्दोजहद करूंगा, जो मर्जी कर लें। इनके पास जाऊं और कहूं कि जी मुझे माफ़ कर दो कि मैंने आज़ादी की बात की थी, मुझे माफ़ कर दो। और मैं आप कौम को भी कहना चाहता हूँ, कभी ना इस निज़ाम को कबूल करना। जिस दिन आपने इसके सामने अपना सर झुका दिया आपका कोई मुस्तकबिल नहीं रहेगा पाकिस्तान में। एक एक करके वो तमाम तर चीज़ें जिसका जिक्र इमरान खान ने पाकिस्तानी कौम के साथ किया था वो तमाम तर हुई, एक एक करके हो रही हैं। जो लंदन प्लान था आज उसका जो आखिरी नुक्ता था उसके ऊपर भी अपनी तरफ से मुकम्मल तौर पर अमल दरामद इनके ख्याल में कर लिया गया। लेकिन वो जो कहते हैं ना कि आखिरी जीत हमेशा हक और सच की हुआ करती है, इमरान खान पाकिस्तानी कौम के नाम ये पैगाम पहले ही रिकॉर्ड करा चुके थे और आज ये पैगाम पाकिस्तानी कौम के नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, इमरान खान की जानिब से इसलिए शेयर किया जा रहा है कि आपने घबराना नहीं है, क्योंकि आखिरी दम तक डट के खड़ा हुआ है कप्तान। और कप्तान ने कहा है कि वो आखिरी बाल तक इस गलीज सिस्टम का मुकाबला करेंगे और पाकिस्तानी कौम भी इस वक्त डट कर इमरान खान के साथ खड़ी हुई है। लेकर चलते हैं आपको पेशावर हाई कोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन कराने के लिए दायर दरखास्त पर पहले समाअत
15 اکتوبر تک ملتوی ہوتی ہے۔ چیف جسٹس اشتیاق ابراہیم اور جسٹس وقار احمد اس معاملے کی سماعت کر رہے ہوتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ سینٹ الیکشن تمام صوبوں میں ہوا ہے، صرف خیبر پختونخوا میں نہیں۔ کیوں یہ نہیں کرایا گیا؟ آئینی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو ایوان بالا ہے جہاں سے یہ غیر آئینی ترمیم منظور کروائی گئی ہے، یہ ایوان نامکمل ہے اور یہ پاکستان کے آئین کی روح کے خلاف ہے کہ کسی نامکمل ایوان سے جہاں ایک صوبے کے 11 ارکان موجود ہی نہ ہوں، ان کے بغیر نہ صرف آئینی ترمیم پیش کر دی جائے بلکہ اس آئینی ترمیم کو اس غیر آئینی طریقے سے منظور بھی کرا لیا جائے۔ یعنی صوبوں سمیت اسلام آباد سمیت سینٹ کے ارکان کی کل تعداد بنتی ہے 96، لیکن اس وقت 11 نشستیں خالی ہیں جو KPK کا کوٹا ہے، کیونکہ مقصود نشستوں کا فیصلہ جو پاکستان تحریک انصاف کے حق میں آیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے، اس کو الیکشن کمیشن نے نوٹیفائی نہیں کیا۔ وہ نوٹیفائی کرتے تو پھر سینٹ الیکشن ہوتے تو یقیناً تمام کی تمام KP کی سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کو ملتی اور 11 مزید نشستیں پاکستان تحریک انصاف کی بڑھ جاتی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ عمل اس صورت میں آئینی اور قانونی شاید قرار دیا جاتا کہ ایوان مکمل ہے۔ لیکن اس وقت ایوان جو ایوان بالا جہاں سے یہ شکوار منظوری اس غیر آئینی ترمیمی بل کی جب میں آپ کے سامنے یہ ویڈیو رکھ رہا ہوں کروائی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ حکومت ہر ایک شک کے اندر 64 ووٹ حاصل کر رہی ہے، یہ اس وقت مکمل طور پر ایک غیر آئینی عمل ہے۔ سینٹ میں خیبر پختونخوا کی نمائندگی نہیں ہے، اس لیے سینٹ مکمل نہیں ہے۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے درخواست گزار سے یہ بھی پوچھا تھا کہ مقصود نشستوں کے حوالے سے کیس کا تفصیلی فیصلہ آیا ہے، جس پر وکیل درخواست گزار نے جواب دیا کہ مقصود نشستوں کا فیصلہ بھی آیا ہے لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا جی ہم نے درخواست دائر کی ہے، ہم نے رائے مانگی ہے، ہم دوبارہ اس معاملے کو لے کر جانا چاہتے ہیں۔ پھر اس معاملے کی سماعت 15 اکتوبر تک جو ہے وہ ملتوی کی گئی، اور جناب اس سے پہلے 14 ستمبر کو مقصود نشستوں کے کیس میں سپریم کورٹ نے کہ اکثریتی بینچ نے یہ وضاحت جاری کی تھی کہ فیصلے کی روشنی میں پارٹی سرٹیفکیٹ جمع کرانے والے PTI کے کامیاب امیدوار ہیں، الیکشن کمیشن فیصلے پر فوری عمل درآمد کرے۔ اس سے پہلے 3 دن پہلے اس کیس کی دوبارہ سے سماعت ہوتی ہے اور جناب پشاور ہائی کورٹ لارجر بینچ KP میں سینٹ الیکشن کے لیے دائر درخواست پر سماعت 22 اکتوبر تک اس کو ملتوی کر دیتا ہے۔ آج ہے 20 اکتوبر، جس دن یہ غیر آئینی اور غیر قانونی ترمیم سینٹ آف پاکستان سے منظور کروائی گئی۔ اطلاعات ہیں کہ قومی اسمبلی سے بھی منظور کروائی جائے گی، لیکن یہ جو پشاور ہائی کورٹ کا 3 رکنی لارجر بینچ اس معاملے کی سماعت کر رہا ہے، اس میں وکیل الیکشن کمیشن سے انہوں نے پوچھا آخری تاریخ کو 15 اکتوبر کو کہ آپ کب سینٹ الیکشن کرا رہے ہیں، جس پر وکیل نے یہ کہا کہ مخصوص نشستوں کی وجہ سے ہم ابھی تک الیکشن نہیں کرا سکے، جس پر چیف جسٹس نے یہ پوچھا کہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے، آپ الیکشن کمیشن سے تحریری طور پر لے آئے کہ جناب یہ فیصلہ آ چکا ہے، پھر بھی آپ الیکشن نہیں کروا رہے، کیا کوئی شیڈول جاری کیا گیا؟ انہوں نے کہا جناب کوئی شیڈول نہیں جاری کیا گیا۔ پھر جسٹس وقار نے پوچھا کہ آپ کا کیا موقف ہے، کب الیکشن کرائیں گے؟ الیکشن نہیں کروائے تو کیا آئین اور قانون کے مطابق ہاؤس مکمل ہوگا؟ اور اس کے بعد پر جب انہوں نے کہا کہ جناب باقی انتخابات ہو گئے، KP کا الیکشن نہیں ہوا، عدالت نے کہا پھر اس سلسلے میں آپ ضروری ڈاکومنٹ جمع کرائیں اور ہم اس کیس کو 22 اکتوبر کو سنیں گے۔ اب 22 اکتوبر کو یعنی پرسوں اس کیس کو سنا جا رہا ہے، اہم ترین اس کی سماعت ہے، اور آئینی اور قانونی ماہرین سینئر ترین جو ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے یہ فیصلہ آ سکتا ہے کہ سینٹ آف پاکستان جو ہے وہ کیونکہ مکمل نہیں ہے، وہاں پر فوری طور پر الیکشن کروا جائیں۔ اس معاملے کو بیس بنا کر اس سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ معاملہ لے جایا جا سکتا ہے۔ وہاں اب سوالات پیدا ہو رہے ہیں کہ جس طرح سے جوڈیشل کمیشن بنا دیا گیا یا پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی بنا دی گئی یا اپنی مرضی کے وہاں پر سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس لگا دیے گئے، تو پھر کس طرح سے اس معاملے کو وہاں پر ٹیک اپ کیا جائے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو ججز ہیں ان کے پاس جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا پروسیجر ہے اس کے تحت ان کے پاس آئینی قانونی اختیارات موجود ہیں، اور اکٹھے بیٹھ کر وہ اس حوالے سے چیف جسٹس آف پاکستان کو اس بات کے اوپر مجبور کر سکتے ہیں، کوئی بھی نئے چیف جسٹس اگر چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے علاوہ بھی اگر ہوں کہ جناب معاملات اس وقت تک آگے نہیں بڑھ سکتے، اور یہ بڑی تعداد ہے، 17 میں سے 12 ججز سپریم کورٹ آف پاکستان کے۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ ان آئینی اور قانونی ترامیم کے نام پر جو کچھ یہ غیر آئینی اور غیر قانونی ترامیم کی جا رہی ہے اس کو ماننے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہے، اور آئین اور قانون کے مطابق وہ مستقبل کے چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہی کو سمجھتے ہیں۔ ایسی صورتحال کے اندر
کوئی اگر یہ سمجھیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے یہ ججز خاموش بیٹھیں گے تو ایسا نہیں ہوگا، بلکہ وہ لڑائی جو چنتخب حکومت کی جانب سے، جو اسٹیبلشمنٹ، مافیا، ہینڈلرز اور سہولتکاروں کی جانب سے شروع کی گئی، اس کا آخری مکہ ان کی طرف سے نہیں آئے گا، معاملات آگے کی جانب بڑھیں گے۔ اچھا، اس سارے معاملے کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، ان ترامیم کو کرنے کی، غیر آئینی ترامیم کو کرنے کی اس چنتخب حکومت کو ضرورت کیوں پیش آئی؟ مخصوص نشستوں کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان سے جب فیصلہ آیا، وہ فیصلہ اس بات کی بنیاد تھی کہ یہ مینڈیٹ پاکستان تحریک انصاف کا ہے، ان کو ملنا ہے۔ الیکشن ٹریبونل کا معاملہ دوسرا اہم ترین معاملہ تھا۔ جب اسلام آباد کے اندر یہ ایگزامپل سیٹ ہونے لگی، اسلام آباد ہائی کورٹ اس قسم کے جو ہے وہ فیصلے کی جانب بڑھنے لگی کہ جناب یہ نشستیں تو پاکستان تحریک انصاف کی ہیں، جو ہے وہ فارم 45 اور فارم 47 کا اصلی ریکارڈ اگر سامنے لایا جائے تو ایسی صورتحال کے اندر جسٹس جہانگیری کے خلاف ایک گھٹیا اور غلیظ قسم کی مہم بھی شروع ہو گئی، آپ کو پتہ ہے۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن نے اس معاملے کو خود ٹیک اپ کر لیا، پھر جس طرح سے یہ کوشش کرتے رہے پورے پنجاب کے اندر، اور اس کے بعد پھر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس شہزاد جو تھے، جسٹس ملک شہزاد، اس کو جو ہے وہ ان کو کس طریقے سے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان لے آئے تاکہ وہاں پر لاہور ہائی کورٹ کے اندر اپنی مرضی کی چیف جسٹس کو تعینات کریں، اور چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب سے مل کر مرضی کے اپنے جو ہے وہ آزاد جو ہے اور ایکٹنگ ججز کی بجائے ریٹائرڈ ججز لگائیں ٹریبونل کے اندر، اپنی مرضی کے فیصلے لیں۔ یہ وہ ساری بنیاد تھی کہ جس کے اندر انہوں نے راستہ روکنا تھا عمران خان کا اور پاکستان تحریک انصاف کا، اور اس راستے روکنے کے لیے پہلا جو ان کے سامنے نقطہ تھا، پہلے جو ہرڈل تھی، وہ تھے جناب چیف جسٹس منصور علی شاہ، جنہوں نے آج سے ٹھیک 5 دن بعد پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق پاکستان کے آئینی اور قانونی چیف جسٹس کا عہدہ سنبھالنا ہے قاضی فیض عیسیٰ صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد، کیونکہ یہ جو سارا لندن پلان بنا، اس کے جو گارنٹر تھے اس میں جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب، اس کے ساتھ ساتھ سکندر سلطان راجہ صاحب اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے اہم ترین عہدوں پر موجود عہدیدار، جن کی طرف عمران خان بارہا یہ اشارہ کر چکے کہ ان تمام تر کا مقصد عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کا راستہ روکنا ہے۔ ذرا اڈیالہ جیل کے اندر بیٹھے ہوئے اس مرد کلندر کی جو سیاسی سمجھ بوجھ ہے، اس کا آپ اندازہ لگائیے کہ کس طرح سے 2 سال پہلے اپنی انگلیوں پر گن کر ایک ایک چیز عمران خان نے اس پاکستانی قوم کے سامنے رکھی، اور اس کے بعد 9 مئی سے لے کر 8 فروری تک جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح سے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کا راستہ روکنے کے لیے حربے آزمائے گئے۔ ان حربوں کے آزمانے کے باوجود 8 فروری کی رات 8 فروری کے دن کروڑوں کی تعداد میں پاکستانی عوام اپنے گھروں سے باہر نکلے، انہوں نے عمران خان کے حق میں ووٹ کیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے پاس، عمران خان کے پاس کوئی انتخابی نشان نہیں تھا، لیکن بڑی تعداد میں ان کے آزاد امیدوار جیتے، اور یہی ان کا مقصد تھا کہ نشان چھیننے کا، کہ تاکہ آگے چل کر اس کو یہ اپنے حق میں استعمال کریں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان سے قاضی فیض عیسیٰ کے ذریعے ایک ایسا فیصلہ بھی کروایا گیا کہ جس کو بنیاد بنا کر آگے پاکستان تحریک انصاف کی نشستوں کو گھیرا جا سکے۔ ایسا ہی ہوا، الیکشن کمیشن الائن تھا، قاضی فیض عیسیٰ صاحب الائن تھے، اسٹیبلشمنٹ کے اہم ترین عہدیدار الائن تھے، پھر بھی یہ الیکشن ہار گئے۔ اس کے بعد انہوں نے جعلی نتائج کے ذریعے یہ الیکشن مینج کیا۔ پاکستان تحریک انصاف سپریم کورٹ گئی، وہاں پر لارجر بینچ بنا، اور لارجر بینچ کے اندر 12 میں سے 8 جج صاحبان کا فیصلہ واضح طور پر پاکستان تحریک انصاف کے حق میں، آئین اور قانون کے حق میں آ گیا۔ وہاں پر چیزیں کھل کر واضح ہو گئیں کہ یہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے 8 جج ہیں، جن میں سے 4 پاکستان کی سپریم کورٹ کے مستقبل کے چیف جسٹس ہیں 2030-2031 تک، یعنی یہ تو آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، معاملات ریورس ہوں گے، الیکشنز کھلیں گے، الیکشن ٹریبونل کے اندر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا، پاکستان تحریک انصاف کو ان کا نیشنل مینڈیٹ واپس ملے گا، عمران خان بطور وزیر اعظم پاکستان واپس آئیں گے، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ سکندر سلطان راجہ صاحب جنوری میں جنہوں نے جانا ہے لیکن کوشش کر رہے ہیں نہ جائیں، وہ بھی گھر چلے جائیں گے۔ اگلے نومبر 2025 میں ہونے والی بڑی تعیناتی، جس کے لیے پہلے سے کوششیں جاری ہیں، بلکہ شاہد خاقان عباسی تو اشارہ بھی کر چکے کہ شہباز شریف کو لانے کا مقصد کیا تھا، قاضی فیض عیسیٰ صاحب کی ایکسٹینشن اور جنرل عاصم منیر صاحب کی ایکسٹینشن۔ اب قاضی فیض عیسیٰ صاحب کی اگر ایکسٹینشن نہ بھی ہو پائے تو ان کے لیے آئینی عدالت بنانے کا پروگرام تھا، اور اس کو ہٹ کر اب چاہے اگر آپ آئینی بینچ ہی بنا لیا گیا، مقصد کیا تھا ان تمام تر چیزوں کا؟ کہ کسی نہ کسی طریقے سے منصور علی شاہ صاحب کا راستہ روکا جائے۔ ایسی صورت کے اندر بھی آگے چل کر سکندر سلطان راجہ کی نوکری بڑھائی جا سکتی ہے، نومبر 2025 میں ایک اور توسیع دی جا سکتی ہے موجودہ آرمی چیف کو، اور کوشش یہ کی جا سکتی ہے کہ عمران خان کو آگے آنے والے جو الیکشن ہیں
جو آئندہ آنے والا سسٹم ہے اس سے بھی جو ہے وہ باہر رکھنے کی کوشش کی جائے، لیکن اس غیر آئینی ترمیم کو سینٹ آف پاکستان سے غیر آئینی طریقے سے منظور کروا لینے کے باوجود اور ان اطلاعات کے باوجود کہ قومی اسمبلی سے بھی یہ ترمیم منظور کروا لی جائے گی، جو حوصلہ افزا اطلاعات سپریم کورٹ آف پاکستان سے ہیں وہ یہی ہیں کہ ایک تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے 12 کے قریب ججز نے اس غیر آئینی ترمیم کے خلاف ڈٹ جانے کا فیصلہ کیا ہے، اور دوسرا عمران خان کی جانب سے پاکستانی عوام کے نام یہی پیغام کہ آپ ڈٹ کر کھڑے رہیں، انشاءاللہ تعالی آخری فتح حق اور سچ کی ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔